ला कर महफूज कर दिया गया था। और अगर इब्ने जुबैर जंग हार भी गए थे तब भी उनके पास हजर अस्वद भी था और नया काबा भी। नए खलीफा की मुकर्ररी के बाद उमवी फौज वापस आ गई। इस दफा फौज की तादाद भी ज्यादा थी और उनके पास हथियार भी बेहतर थे। खास तौर पर एक बड़ी पत्थर फेंकने वाली मशीन मंजनीक साथ थी। बिन जुबैर और अल हज्जाज के दरमियान ये जंग 6 महीने और 17 दिन सऊदी अरब के शहर मक्का में लड़ी गई थी। यूसुफ इब्ने महक कहते हैं, मैंने वो मंजनीक देखी जिससे पत्थर फेंके जा रहे थे। आसमान पर बिजली कड़क रही थी और तूफान जोरों पर था और यही बिजली पत्थरों के गिरने की आवाज को दबा देती थी। जंग के दौरान ही अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने काबे के साथ ही एक इमारत में पनाह ली थी और यहीं एक और जंग की शुरुआत हुई जिससे मुकद्दस शहर में काबे की तबाही को मुकम्मल कर दिया गया था। वैसे तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जंग हार चुके थे, लेकिन फिर भी सऊदी अरब के शहर मदीना और इराक के शहर कूफा के लोगों ने उनकी जंग अपने हाथों में ले ली। मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में इस्लामी दुनिया तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई थी कि वो अपनी इबादत के वक्त अपना रुख अलबतरा की तरफ करें या फिर मक्का की तरफ। और फिर अजीम इस्लामी ताकत तकसीम हो चुकी थी। उमवी दमिश्क से हुकूमत कर रहे थे और अलबतरा की तरफ रुख करके इबादत करते थे, लेकिन उनको जंग में शिकस्त हो चुकी थी और अब मशरिकी हिस्से में अब्बासियों की हुकूमत थी और उन सब ने अपनी मसाजिद का रुख मक्का की तरफ रखा था। इस्लामी तारीख के बिल्कुल इसी दौर में हमें मसाजिद की तामीर में फर्क देखने को मिलता है। इससे पहले तमाम नई मसाजिद का रुख अलबतरा की जानिब रखा जाता था, लेकिन अब पहली दफा कुछ नई मसाजिद तामीर की गईं जिनका रुख सऊदी अरब के शहर मक्का की तरफ था। लेकिन असल मसला अब भी वहीं खड़ा था कि पुरानी मसाजिद के साथ क्या किया जाए कि जो मसाजिद अलबतरा के रुख पर तामीर हुई थी। और इबादत के लिए मसाजिद में किबला रुख का निशान लगाने का सिलसिला भी बिल्कुल इसी दौर में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि खलीफा उस्मान के दौर में उन्होंने हुक्म दिया था कि मदीना की तमाम मसाजिद पर निशान लगा दिए जाएं। इससे हज के लिए आने वालों को इबादत की सिमत मालूम करने में आसानी होती है कि इबादत करते हुए उनका रुख किस तरफ होना चाहिए। और अब ये तरक्की भी बड़ी दिलचस्प तरक्की थी, क्योंकि इस वक्त से पहले तक इबादत के लिए मसाजिद में सिर्फ किबले की दीवार की तरफ रुख करना होता था जो मुकद्दस शहर की तरफ होती थी। किसी निशान की जरूरत तो सिर्फ उसी वक्त पेश आ सकती है जबकि किबले का रुख तब्दील कर दिया गया हो। बिल्कुल उसी वक्त इस्लाम की बुनियाद के तकरीबन 79 साल के बाद मसाजिद में एक महराब का इजाफा होने लगा था जिससे किबले का रुख बताया जाता था। यह महराब पुरानी इमारतों में भी शामिल किया गया था और नई तामीरात में भी इसको मद्देनजर रखा जा रहा था। आज ये महराब तमाम मसाजिद में लाजमी पाया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। किबले का रुख तब्दील होने तक कोई महराब नहीं था। खाना जंगी के दौरान उमवी अलबतरा की तरफ रुख करके ही नमाज पढ़ते थे, मगर मुकद्दस शहर मदीना और कूफा में रहने वाले बागियों ने सऊदी अरब में मौजूद नए किबले की तरफ रुख करके इबादत करना शुरू कर दी थी। जब कूफा की फौज इब्ने जुबैर की मदद के लिए आई तो बुजैर इब्ने अब्दुल्ला अल मुसली ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमें जंजीरों से आजमाया और आपको हमें माफ करने के जरिए से आजमाया। इब्ने जुबैर, हम उसी किबले का रुख करते हैं जिसका रुख आप करते हैं। ये कितना अजीब जुमला है, हम लोग उसी किबले की तरफ रुख करेंगे जिस तरफ आप करते हैं। मुसलमान तारीखदान बहस करते हैं कि इसका मतलब है वही किबला जो तमाम मुसलमानों का है, लेकिन अब जबकि हमने वो शवाहिद पेश कर दिए हैं जिनसे किबले की रुख की तब्दीली का पता चलता है, तो इन जुमलों की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। कूफा शहर के लोगों ने तब्दीली किबला के लिए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की दावत को तस्लीम कर लिया था और ये बात आगे के वाक़यात को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि इब्ने जुबैर का बाद में कत्ल हो जाता है और बज़ाहिर वो जंग भी हार जाते हैं, मगर कूफा शहर इस नई अब्बासी खिलाफत की बुनियाद रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आगे जाकर कूफा न सिर्फ अदबी मरकज़ बल्कि कुरान की नकल बनाने का मरकज़ भी बन जाता है। इस्लामी दुनिया में हालात काफी खराब थे। मुसलमान न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि मजहबी तौर पर भी तकसीम हो गए थे। जिस तरह मोहम्मद ने बताया, अल्लाह का हुक्म मानना इस्लाम की बुनियादी रूह था। तो फिर क्या मोहम्मद और कुरान की अतात की जाए और अलबतरा की तरफ रुख करके इबादत की जाए, या फिर मुकद्दस घर और हजर अस्वद की तरफ रुख करके जो कि सऊदी अरब में है?
ابھی تک ڈین گبسن نے اسلام کی پہلی صدی کی موجودہ مساجد کا مشاہدہ کیا ہے اور وہ سب اردن میں البترا کی طرف ہی رخ کرتی ہیں. تو پھر ان مساجد کا کیا جو کہ اسلام کی دوسری صدی میں تعمیر ہوئی؟ کیا وہ بھی البترا ہی کی طرف رخ کرتی ہیں؟ یہاں معاملات مزید دلچسپ ہو جاتے ہیں. میری تحقیقات کے دوران مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ دوسری صدی میں تعمیر کی گئی مساجد کا رخ مختلف سمتوں میں ہے. اس دور کو میں تذبذب کا دور کہتا ہوں. اسلام کی بنیاد کے 102 سال کے بعد جنوبی شام کے قدیم شہر بصرہ میں مسجد عمر تعمیر ہوئی. جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کا رخ مکہ کی طرف نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسجد البترا کی طرف رخ کرتی ہے. 5 سالوں کے بعد مسلمان حکمرانوں نے شام کے صحرا میں ایک محل تعمیر کروایا جس کا نام قصر الحیر الغربی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس محل کا نقشہ ہے اور اسی کے ایک کونے میں یہ مسجد ہے. یہ پوری عمارت مکہ اور البترا کے بیچ میں کسی اور ہی طرف رخ کرتی ہے. کچھ ہی سال بعد پالمیرا سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال کی جانب قصر الحیر الشرقی محل تعمیر کیا گیا. اگر اس کے نقشے کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کا رخ کس جانب ہے. یہ نہ تو البترا کی طرف رخ کرتی ہے اور نہ ہی مکہ کی طرف، بلکہ اس کا رخ ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تعمیر کرنے والوں نے جان بوجھ کر البترا یا مکہ کا انتخاب نہ کیا ہو اور قبلے کا رخ ان دونوں کے بیچ میں کر دیا ہو؟ ہم نقشے پر دیکھ سکتے ہیں کہ قبلہ ان دو شہروں کے بالکل بیچ میں. یہ حساب کی غلطی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر مکہ اور البترا دونوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو اس تبدیلی کا جواب ہمیں کہیں اور ڈھونڈنا پڑے گا. اسلام کی بنیاد کے تقریباً 109 سال کے بعد بھمبور پاکستان میں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی تھی. اس وقت کی دیگر تمام مساجد کی طرح اس میں بھی صرف قبلہ رخ تھا، کوئی محراب نہیں تھا. لیکن اس مسجد کا رخ سعودی عرب کے شہر مکہ کی طرف تھا. یہ پہلی مسجد ہے جو کہ مکہ کے رخ پر تعمیر کی گئی تھی. شاید اور بھی مساجد ہوں مگر آج ان کے آثار موجود نہیں ہیں. لیکن یہ مسجد اہم حیثیت کی حامل ہے کیونکہ یہ اولین دور کی ایک واحد مسجد ہے جو کہ مکہ کے رخ پر تعمیر ہوئی تھی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مسجد محمد کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد بنی تھی. اور آگے جا کے یہ روایتی اسلامی تاریخ کے لیے کافی پریشانی کی بات ثابت ہوگی. ہماری تحقیقات کے دوران جو عمارتیں سامنے آئی ہیں ان میں عمان اردن کا قلعہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ اموی محل اسلام کی بنیاد کے تقریباً 122 سال کے بعد تعمیر ہوا تھا. اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہاں تعمیر ہونے والی ایک اموی مسجد کا ذکر کیا تھا. اس مسجد کا رخ البترا کی طرف تھا مگر جب یہاں محل کی تعمیر ہوئی تو قبلے کا رخ مکہ کی طرف ہو گیا تھا. تو اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قبلے کا رخ ان عمارتوں اور اس محل کی تعمیر کے درمیان ہی کسی وقت تبدیل ہوا تھا. اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے کہ قبلے کا رخ کب اور کیسے تبدیل ہوا تھا. یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس محل کی تعمیر کے دوران ہی مکہ کا نام ادب میں پہلی بار لیا گیا تھا. عجیب بات ہے کہ اس تمام عرصے میں مکہ کا ذکر کہیں نہیں تھا، نہ ہی عربی کتب میں اور نہ ہی اسلامی کتب میں. اس کا ذکر اس وقت آتا ہے جب قبلے کی سمت تبدیل ہوئی. کتنی عجیب بات ہے نا. لوگ ان وجوہات پہ غور کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا. اسلامی اور تاریخی کتب میں کچھ تو ذکر ہوتا. مکہ کا ذکر اسلامی اور تاریخی کتب میں تب ملتا ہے جب قبلہ تبدیل ہوتا ہے. عجیب بات ہے نا. اگلی بڑی مسجد عمان اردن سے 32 کلومیٹر دور جنوب میں تعمیر ہوئی تھی. اس مسجد کا نام مشتہ محل اور مسجد تھا اور اس کی تعمیر 743 عیسوی میں ہوئی تھی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اور متاثر کن اموی محل تھا. مسجد عمارت کے جنوبی حصے کی طرف تھی اور اس کا رخ البترا کی جانب تھا، بلکہ پورے محل کا رخ ہی البترا کی جانب تھا. ایسا لگتا ہے جیسے اس وقت پورا اسلام ہی کئی گروہوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور یہی چیز اس کو دلچسپ بناتی ہے. ایک طرف روایت پسند مسلمان تھے جن کی مساجد کا رخ البترا کی طرف ہوا کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب اصلاح پسند لوگ تھے جو کہ مکہ کی طرف رخ کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان دونوں قبلوں کا انکار کرتے تھے اور ان کا قبلہ ان دونوں قبلوں سے ہٹ کر تھا. اس زمانے میں اسلامی تاریخ میں ایک اہم تبدیلی ہوئی تھی. دمشق کے اموی حکمران کوفہ کے عباسی حکمرانوں سے ہار گئے تھے. 754 عیسوی المنصور نئے خلیفہ کا حلف اٹھاتا ہے.
اور عراق کے شہر بغداد کو اپنے نئے دارالحکومت کے طور پر چنتا ہے۔ یہ نیا شہر ایک شاندار نمونے کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ عام طور پر تمام مشرق وسطیٰ کے شہر اتفاقیہ طور پر تعمیر ہوئے تھے۔ بغداد شہر کو ایک دائرے کی صورت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے لیے کاریگر ایک خالی علاقے کی طرف گئے اور وہاں شہر کا پورا نقشہ راکھ سے زمین پر بنا دیا اور پھر وہاں سے تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ شہر 767 عیسوی میں مکمل ہو چکا تھا اور اس کا قطر 2 کلومیٹر تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شہر کی جامع مسجد میں کوئی محراب موجود نہیں ہے، کیونکہ محراب بعد میں متعارف کروائی گئی تھی۔ ایک دیوار کو قبلے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس دیوار کا رخ مکہ کی جانب ہوتا تھا، اور اس کے بعد بھی عباسی حکمرانوں نے جتنی مساجد تعمیر کروائیں ان کا رخ مکہ کی طرف ہوتا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو محمد، چاروں خلفائے راشدین اور ان کے بعد آنے والے اموی حکمران جنہوں نے دمشق سے حکمرانی کی تھی، ان سب کا رخ البتراہی کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن اموی حکمرانوں کے آخری دور میں کچھ ایسا ہوا جس نے معماروں کو مسجد کا رخ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ کا رخ البترا کی طرف تھا اور کچھ کا مکہ کی طرف، اور کچھ نے ان دونوں کے بیچ میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس صورتحال نے مغربی اسلامی دنیا کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ مغربی ممالک میں رہنے والے آج بھی اموی حکمرانوں کے وفادار تھے اور اسلامی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ عباسی حکمرانوں نے مشرقی حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور اموی حکمران اب شمالی افریقہ اور اندلس پر حاکم تھے۔ یہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک قابل ذکر وقت ہے، کیونکہ اموی حکمران اب اندلس میں ثقافتی طور پر مضبوط ہو چکے تھے اور کافی خوبصورت عمارتیں بنوا رہے تھے۔ اندلس میں معماروں کو ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ روایتی طور پر اموی حکمران البترا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہاں کچھ تبدیل ہوا تھا، جس کی وجہ سے مساجد اب اس طرف رخ نہیں کرتی تھیں۔ ان کے دشمن عباسی اب مکہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، تو اس رخ پر وہ عبادت کریں تو کیسے؟ اس صورت میں امویوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اندلس کے اموی حکمرانوں کی بنائی گئی مساجد کا جب میں نے مشاہدہ کیا، مجھے ایک حیرت انگیز تبدیلی نظر آئی۔ ان معماروں نے مساجد کا رخ نہ تو مکہ کی جانب کیا تھا اور نہ ہی البترا کی جانب۔ اب جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، مشرق وسطیٰ کے کچھ معماروں نے مساجد کے قبلے کا رخ ان دونوں شہروں کے بیچ میں رکھا تھا، مگر اندلس اور شمالی افریقہ کے معماروں کا کچھ الگ ہی ارادہ تھا۔ کئی سالوں سے تاریخ دان ان مساجد کو لے کر الجھے ہوئے ہیں۔ ان کے قبلے کا رخ جنوبی افریقہ میں کسی جانب معلوم ہوتا ہے، مگر تمام افریقی اور اندلسی مساجد کچھ مختلف رخ کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں، جو کہ مزید الجھنے کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال اگر ایک نقشے پر رکھ کر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شمالی افریقہ اور اندلس کی تمام مساجد البترا اور مکہ کے درمیان میں کسی جانب رخ کرتی ہیں، تو بجائے مکہ یا البترا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے انہوں نے اپنا قبلہ ان دونوں شہروں کے بیچ میں مخصوص کر لیا۔ تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ مکہ سعودی عرب میں ہے، اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ مکہ وہاں نہیں ہے، البترا میں ہے۔ آخر یہ بات تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو، اور کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس چیز کی؟ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مکہ سعودی عرب میں ہے، تو آخر تمہارے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟